والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. معزز سامعین کرام، سال رواں کے پہلا مہینہ ماہ محرم گزر رہا ہے. اسی کی مناسبت سے مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ماہ محرم میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور جن کو کرنا چاہیے، اور کون سے کام جو کیے جا رہے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. میرے دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. کی ابتدائی آفرینت سے، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی جو حرمت والے ہیں ان کی تعیین ایک روایت میں کی، جس کے راوی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ورجب مضر بین جمادہ و شعبان. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی جو حرمت والے ہیں ان کی تعیین جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اس میں بتایا کہ لوگوں، زمانہ اپنے پہلے وقت کی طرف لوٹ گیا، زمانہ پہلے کی طرف گھوم گیا. جیسے پہلے تھا مہینوں کی جو ترتیب تھی وہی ترتیب آ گئی. آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جاہلیت والے دور، جاہلیت 3 محرم کو کبھی سفر کے جگہ پہ لائے آتے اور سفر کو محرم کی جگہ پہ لے آتے.
यानी उसमें आगे पीछे करते रहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना जो है वो पहले की तरफ जो है जिस तरफ लौट गया, जिस तरह ज़माने महीनों की तरतीब आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त थी, उसी तरफ जो है वो लौट गया, उसी तरह आ गया है। असना इतना अशरा शहरन, साल जो है ये 12 महीनों का है। उन 12 महीनों में 4 महीने जो हैं हुर्मत वाले हैं, सलासुम मुतवालियात, उनमें 3 जो हैं ये पे दर पे हैं, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। और चौथा महीना जो है वो अलग थलग है, वो कौन है? रजब है, जो जुमादल उखरा और शाबान के बीच में आता है। तो अब इनमें रद्द बदल नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि मुहर्रम की जगह पर सफ़र को लाया जाए और सफ़र की जगह पर मुहर्रम को लाया जाए, बल्कि मुहर्रम अपनी जगह पर रहेगा और सफ़र अपनी जगह पर रहेगा। तो इन महीनों में से इन चारों महीनों की अज़मत और हुर्मत है, जिसके तफसील बयान करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन मेरा मौजू चूँकि मुहर्रम के ताल्लुक़ से है, इसलिए मैं आपके सामने मुहर्रम की अज़मत व हुर्मत के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना ये हर दौर में, हर ज़माने में, हर नबी के ज़माने में इसकी अज़मत व हुर्मत रही है। और यही नहीं, और ख़ास तौर से इसके 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखा जाता था। तमाम अंबिया किराम के बारे में आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और बकी इब्न मखलद ने इसको रिवायत किया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा कानतिल अंबिया यसूमूनहु फसूमू अंतुम, कि 10वीं मुहर्रम के 10वीं तारीख़ को, 10वें दिन को तमाम अंबिया किराम रोज़ा रखते थे, इसलिए तुम भी रोज़ा रखो। यही नहीं बल्कि दौर जाहिलियत में भी इस महीने के 10वीं तारीख़ की हुर्मत थी और कुरैश मक्का इस दिन को रोज़ा रखते थे। जो ज़ाहिर बात है कि इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन का बकाया था, जो उनमें बाकी था। उनमें एक चीज़ ये भी बाकी थी कि वो मुहर्रम के 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखते थे। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी कुरैश मक्का जो है मुहर्रम के 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। तो और जब आप हिजरत करके मदीना आए तो आप इस दिन का रोज़ा रखते थे और सहाबे किराम को हुक्म दिया कि इस दिन का रोज़ा रखें। इससे मालूम हुआ कि आशूरा का रोज़ा जो है ये पहले फ़र्ज़ था। तो इस महीने के हुर्मत और अज़मत तमाम अंबिया और तमाम अदियान में था, लेकिन और इस दिन में तो ख़ास तौर से इस महीने के 10वीं तारीख़ की अज़मत और बड़ाई और फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं अफ़ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल्लज़ी तदऊनहु मुहर्रम, कि सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद यानी नफली रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का अल्लाह के महीने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया शहरुल्लाह अल्लज़ी तदऊनहु मुहर्रम, कि अल्लाह का महीना जिसको तुम मुहर्रम कहते हो उसके रोज़े के उसका रोज़ा ये सबसे अफजल है। बादल फरीदा क़ियामुल लैल, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफली नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज जो है वो क़ियामुल लैल है। तो मेरे दोस्तों, इस महीने की अज़मत व फजीलत इस दीन में तो ख़ास तौर से थी, लेकिन हमारे कुछ लोग जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, मुसलमान समझते हैं, इस महीने की अज़मत को इस तरह पामाल करते हैं इस ज़मीन पर तो सबसे अफजल, सबसे
बाला तर, सबसे मोहतरम शख्सियत है, उनको गाली गलौज बका जाता है। ऐसे तो वो हमेशा उनको गाली गलौज देते हैं, लेकिन इस महीने में खास तौर से उनको गाली गलौज बका जाता है, उनको गाली दी जाती है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बारे में खुसूसी तौर पर यह फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलो अन्न अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो लोगों सुन लो, मेरे असहाब को गाली मत देना, उनको बुरा भला मत कहना, क्योंकि अगर तुम में का कोई जो सहाबी नहीं है, अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, उसका ये उहुद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हमारे सहाबी के एक मुद्द के बराबर, एक मुद्द जौ के बराबर, यानी निस्फ किलो जौ के बराबर भी उसका सवाब नहीं पहुंच सकता। यही नहीं, ये निस्फ किलो नहीं बल्कि रुबु किलो के बराबर भी नहीं हो सकता। और इसकी शान में बयान किया जाता है, सही बुखारी में है कि एक सहाबी जो बहुत ही अजीम सहाबी हैं, जिनका बहुत बड़ा मकाम है, जिनके नाम से कैसर के बड़े बड़े जनरल काफिले थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन वो बाद में ईमान लाए। ये मुताखिर में उन लोगों में से हैं जो बाद में मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया। यही सहाबी जब एक बड़े सहाबी को, साबिकीन अव्वलीन में से किसी एक सहाबी को, अब्दुल रहमान बिन औफ को बड़ा भुला कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की, उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुमने का कोई अगर सोना उहुद के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते खर्च करे तो मेरे इन पुराने पहले सहाबी के 900 किलो जौ के बराबर, बल्कि रुबो किलो जौ के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। यही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि अगर कोई आदमी जो सहाबी नहीं है, अगर वो पूरी उम्र, चाहे उसको उम्र नूह क्यों ना मिले, वो इबादत करता रहे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो अल्लाह के रसूल के साथ किसी मौके पर उनके साथ हाजिर हुए, उनके उस अमल के बराबर उसका अमल नहीं हो सकता। चाहे सारी ज़िंदगी वो इबादत और रियाजत और बंदगी में क्यों ना गुजार दे। अबू दाऊद की रवायत है, रियाह बिन हारिस नखई एक ताबई हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद कूफा में मैं मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, कहते हैं मैं उनके साथ बैठा हुआ था, कितने में सईद इब्न ज़ैद इब्न अमर इब्न नुफैल आए, जो अशरा मुबशरा में से हैं। जब उनको देखा मुगीरा बिन शोबा ने तो उनका इस्तकबाल किया, मरहबा कहा, खुशामदीद की और उनको अपने बगल में चारपाई में बैठा लिया। फिर एक आदमी कूफा का आया जिसका नाम कैस बिन अलकमा था, वो आया, मुगीरा बिन शोबा ने उनका भी इस्तकबाल किया और आते ही वो गाली गलौज बकने लगा, सब्बा वो सब्बा, कहते वो गाली देता चला जा रहा, बुरा भला कहता जा रहा। तो सईद बिन ज़ैद ने कहा, मैं ये सुब्बु हादा, ये किसको गाली दे रहा है? मुगीरा बिन शोबा को खिताब करके फरमाया, मैं ये सुब्बु हादा, ये किसको गाली बक रहा है? मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अफसोस का मकाम है कि मैं देख रहा हूँ कि एक सहाबी को ये बदकिरदार एक सहाबी रसूल को गाली दे रहा है और तुम्हारे जिस्म पर जो भी नहीं रेख रही है, न तुम उसको मना कर रहे हो, न उसकी ज़बान पे ताला लगा रहे हो। सुन लो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जबकि मैं इससे बेगनी हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल की तरफ ऐसी बात मंसूब करूँ जो आपने ना की हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहा फिल जन्ना व जुबैर बिन अव्वाम फिल जन्ना व साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना व अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। 9 आदमियों का नाम बताया कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तलहा, जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वक्कास, ये सब जन्नत में हैं, इनका ये मकाम है।
اور اگر میں چاہوں تو 10ویں کا بھی نام لے سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ 10واں کون ہے؟ خاموش رہے۔ پھر پوچھا 10واں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں سعید بن زید۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، لَمَشْهَدُ وَحْدِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ طُولَ عُمْرِهِ او کما قال، کہ ان میں سے ایک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مقام، کسی موقع پر، کسی موقع پر حاضر ہو جانا جس میں اس کے چہرے گرد و غبار ہوئے، کوئی بڑا عمل بھی نہیں کیا بلکہ اس کے چہرے پر صرف گرد و غبار آ رہے ہیں، تو اس کا یہ مشہد، اس کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا تم میں کے پوری عمر کے برابر، تم میں کا کوئی پوری عمر عبادت کرتا رہے، ولو عمر نوح، چاہے وہ عمر نوح 1000 برس کی عمر کیوں نہ ملی ہو تو بھی اس کے اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، لیکن پھر بھی آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی زبان جو ہے ان کو گالی گلوچ بکنے سے نہیں تھکتی، بلکہ جس صحابی کا جتنی زیادہ اونچا مقام ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو سب سے زیادہ گالی دی جاتی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ذات سلاسل کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا، تو جب میں جانے لگا تو جانے سے پہلے آپ کے خدمت میں آیا اور یہ سوچا کہ شاید میرا کوئی بہت، ان کے گمان میں ہوا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں کہ میرا مقام شاید بہت زیادہ اونچا ہے، اس لیے مجھے جو ہے سپہ سالار بنایا، جبکہ بہت سارے پرانے صحابی اس میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، من حب الناس الیک، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ آج عائشہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاحشہ عورت، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب چہیتی بیوی کو فحش، بد کردار عورت بنایا جا رہا۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ من حب الناس الیک، کہ اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، کہ ان کے باپ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کہا عمر۔ وہ کہتے ہیں میں ایسے اور پوچھتا گیا، آپ نے نام لیتے رہے، پھر میں نے یہ خاموش ہوا کہ کہیں میرا مقام جو ہے سب سے آخر میں نہ آئے۔ یہ میرے دوستو صحابہ کرام کا مقام تھا، آج ان کو گالی دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان پر، ان کے اخلاص پر، ان کے صدق و وفا پر مہر ثابت کر دی ہے، اور یہ گواہی شہادت دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ کامل ایمان والے ہیں۔ آج ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں منافق تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یہ بعد میں 13 صدی کے بعد آئے جان گئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مرتد ہو گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی کے بعد مرتد ہو جائیں گے، اور ان کے جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت تیار کیا گیا۔ آئیے سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے صدق و وفا اور اخلاص کو جان لیا۔
فانزل علیہم السکینہ، اور ان پر جو ہے اطمینان و سکون نازل کر دیا۔ اور وہ بیعت کس لیے ہو رہی تھی؟ ایک صحابی اس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیبیہ کے موقع پر یہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، ان کو کہا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے بات چیت کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہاں کچھ ان کو تاخیر ہو گئی اور یہاں یہ افواہ گرم ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، چنانچہ صحابہ کرام سے قتال پر، جنگ کرنے پر بیعت کرنا شروع کیے۔ صحابہ کرام چونکہ قتل کے قتال کے لیے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ عمرہ کے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے پاس جنگی سامان نہیں تھے، اس لیے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ان کے دل میں کسی طریقے بزدلی آ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے صدق و وفا کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو اس کا بدلہ یہ دیا کہ ایک فتح قریب میسر کی، اور وہ کون تھا؟ خیبر۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں کہا لقد رضی اللہ عن الذین یبایعون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جو آپ سے قتال کے لیے بیعت کر رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے ان لوگوں سے، بلکہ کیا کہا؟ المومنین۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے پکے مومن تھے، اور تا قیامت وہ سچے اور پکے مومن رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی معمولی رضامندی بھی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار ان سے کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اسی صورت میں کہ آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو عظمت بیان کی ہے، جو تعریف کی ہے، اس کا ایک ایک کلمہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ پکے اور سچے مومن تھے، با وفا تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے دوستو آئیے پڑھیے، سنیے اور غور کیجئے۔ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو صحابہ کرام، کہاں غزوہ کب؟ حدیبیہ کے موقع پر، جن کی تعداد 1400 تھی، یہی لوگ صحابہ کرام تھے۔ آج کے یہ نام نہاد مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، گالی گلوچ بکی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں، لطیف ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو آپ دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اس سے ان کے مقصد کیا ہے؟ ریا و نفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
وہ رکوع سجدہ سے نفاق نہیں، دکھاوا نہیں ہے مقصد ان کا، بلکہ وہ رکوع سجدہ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، کس سے؟ سجدوں کے اثر سے۔ سجدے کرنے سے ان کے چہروں پہ جو نور ہے، جو علامت ہے، نشانی ہے، وہ ان کی پہچان ہے۔ بڑے دلچسپ کی بات ہے، ابھی میں بمبئی سے ہوتے ہوئے آیا تو وہاں لوگوں نے بیان کیا کہ ہمارے ٹی ٹی ایس لوگ جو ہے ان کے علماء جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اہل حدیثوں کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی پہچان کیا، ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر جو ہوتی ہے وہ ہے کینسر، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی، ان کو یہ ان کے ماتھے پر جو ہے یہ کینسر ہو گیا پیشانی کا، وہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ من اثر السجود رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پہچان جو ہے ان کے چہروں پہ ہے، سجدوں کے اثر سے ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ ان کی یہ صفت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ابھی یہ صفت ان کی تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بیان کی۔ کزرع اخرج شطأہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان صحابہ کرام کی مثال جو ہے اس کھیتی کی ہے، اس دانے کی ہے جو دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھاڑ کر کے جب اسے پہلا کومپل یا اخوا نکلتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، فاستغل، اور پھر موٹا ہوتا ہے، فاستویٰ، پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بینی ہی یہی مثال صحابہ کرام کی ہے کہ پہلے وہ کم تھے، ایک دو تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، ان کی قوت ہوتی گئی اور کفار اور اسلام پھیلتا گیا اور کفار جو ہے ان کو دیکھ کر کے اب چڑھنے لگے، غصہ ہونے لگے۔ صحابہ کرام کی تعداد جو اس طرح سے ہو رہی ہے تو وہ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح جو ہے صحابہ کرام کی تعداد بڑھاتے ہوئے ان کے کافروں کو غصے میں ڈال دے، ناراض ہو۔ مفسرین، بعض فقہا اور علماء نے اس آیت سے استنباط کیا ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، کہ جو لوگ صحابہ کرام سے نفرت کریں گے، بغض کریں گے، وہ مومن نہیں، کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، ان کی وجہ سے، یعنی صحابہ کرام سے کافروں کو ناراض کرے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام سے ناراض ہوں گے، نفرت کریں گے، بغض کریں گے، وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے یعنی صحابہ کرام میں ایمان والے جو ہیں اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت تیار کر رکھی، ان کی بخشش کر دی ہے، بہت بڑا اجر ان کے تیار کر رکھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے ایک ایک جملہ صحابہ کرام کی، ایک ایک لفظ صحابہ کرام کی عظمت، ان کے اخلاص، ان کے ایمان اور ان کے صدق و وفا پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن آج لوگ انہیں صحابہ کرام کو گالی بولتے ہیں، اور یہ اس ماہ مبارک میں وہ یہ خاص طور سے یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام جو اس ماہ مبارک میں جو حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کا کوئی شریعت میں سراسر ناجائز ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عزا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت، قضاء و قدر۔ کسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اختلاف بھی ہے اس میں کہ
اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت پہ 1300 تقریباً 70-75 سال گزر گئے۔ ہر سال جو ہے اسی ماہ محرم میں 1-2 دن نہیں، 10ویں تاریخ کو نہیں، بلکہ شروع محرم سے مجلس عزا تعزیت منائی جاتی ہے۔ جب اور یہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت الا علی زوجها، کہ کسی عورت کے لیے یا کسی مرد کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے عورت کے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے، لازم ہے۔ لیکن شوہر کے علاوہ کسی دوسری میت پر، چاہے وہ بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من شق الجیوب من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چہروں کو پیٹے، بال نچوڑے اور اپنے کپڑے کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو سینہ کوبی کی جاتی ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، ناچے جاتے ہیں، ایسے ایسے خرافات کیے جاتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، جبکہ 1-2 دن نہیں، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 وقت، 1 منٹ بھی یہ ناجائز ہے۔ اور یہ جو ہے کئی سال سے چلے آ رہے ہیں، اور اس دن 10ویں تاریخ کو خاص طور سے سینہ کو بھی، بال نچونا، یہ سب کیا جاتا ہے۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو بس ایک سوال اٹھا کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جن کا مقام جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین سے کم نہیں تھا، اور بقول ان کے جو ہے وہ طبعی موت نہیں مری تھی، بلکہ ان کو مارا گیا تھا کسی طریقے سے زہر وغیرہ دے کر کے۔ پھر ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جن کا مقام بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ اور اس سے پہلے ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے، جیسا کہ کہا جاتا ہے تاریخ میں بھی ہے، مارا گیا، جن کا بھی مقام جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم نہیں۔ تو ان سب کے لیے کیوں وہاں خوانی نہیں کی جاتی، کیوں ان کی عزاداری نہیں کی جاتی، کیوں ماتم نہیں کیا جاتا؟ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ہر سال یہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے شہادت کے پیچھے سبب جو تھے یہی لوگ تھے۔ اس لیے اپنے اس کوتاہی کو پردہ ڈالنے کے لیے یہ مگر مچھ کے آنسو روتے ہیں، جیسا کہ عربی میں مثل ہے ضربنی و بکا وسبقنی فشکا، کہ مجھ کو مارا اور خود رونے لگا اور آگے جا کر کے شکایت کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سچا اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ جو آدمی صحابہ کرام سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔